अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहली खबर यही है कि ईरान अमेरिका इसराइल जो जंग है इस पर बात करेंगे, और ताज़ा तरीन जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है लिहाजा इस पर बात करना ज़रूरी है, ये हम सब आपको बताएंगे। और जो यकायक नाज़रीन 5 दिन के लिए जो हमले बंद किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, ये मामला क्या हुआ है, किस वजह से की है, ये सारी डिटेल हम आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। और उसके अलावा नाज़रीन, राजा नासिर अब्बास ने सेनेट में स्पीच की है, उसका थोड़ा सा क्लिप्स स्पीच का वो भी हम आपको सुनवाएंगे। और नाज़रीन, चलते हैं खबरों की जानिब। अगर हमारी खबर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको मिल सके। और हमारी खबर से अगर कोई इख्तलाफ हो या कोई राय देना हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। तो सबसे पहली खबर जंग की है, जो यकायक नाज़रीन 5 दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हम हमले नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा इसका मैं पहले आपको पसे मंज़र बता देता हूँ कि नाज़रीन, पहले डोनाल्ड ट्रंप वही हैं जिन्होंने कहा कि हम सारी जो पावर प्लांट्स हैं इनके वो तबाह कर देंगे, और गुज़श्ता रात हम हमले करेंगे और ईरान के तमाम पावर प्लांट जो हैं वो तबाह कर देंगे। और फिर यकायक नाज़रीन ये क्या हुआ कि ये 5 दिन के लिए जंग रोक दी गई, और अब जो है ये 5 दिन जो है ये जंग रुकी रहेगी। और ईरान की जानब से क्या जवाब आया है और डोनाल्ड ट्रंप ने ये 5 दिन के लिए जंग क्यों रोकी है, इस पर हम तफसील से बात करते हैं। और ये रात नाजरीन, गुज़श्ता रात ये खबर आई है, और हम वो नहीं हैं कि जो यकायक ब्रेकिंग न्यूज़ देने लग जाएं कि भाई जल्दी जल्दी व्यूज़ आएंगे फ़ौरन खबर दे दो। हमने रात भर खबर सुनी, उसके ऊपर तहकीकात की, उसमें कौन बैकडोर में था, ये यकायक क्या हुआ, ये सारी तफसील हासिल की, और उसके बाद हम आपके सामने ये खबर रख रहे हैं। ये नहीं हमने किया कि बस यकदम हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी, जंग रुक गई, जंग रुक गई, बस और कोई पता ना हो कि क्या हुआ, क्या मामलात हुए। तो ये हमसे नहीं होता, हम थोड़ी सी सब्र के साथ, चाहे व्यूज़ कम आए चाहे ना आए, मगर खबर जो है वो डिटेल के साथ और उसका पस मंज़र क्या है और ये सारा कुछ बताना ज़रूरी होता है। तो नाज़रीन, ये हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है, पहले धमकियां दी थी। अब फिर ये हमने आपको पहले शायद दूसरी वीडियो जो है हमारी सुने, हमारे व्लॉग सुनेंगे तो उसमें हमने बताया था कि बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात भी शुरू हैं। तो उसमें नाज़रीन पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इनका अहम रोल है और ये मुज़ाकरात जारी रखे हुए थे। तो अब नाज़रीन ये हुआ है कि मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान जो है, इनका पाकिस्तान का अहम रोल है, और उसकी वजह से ये 5 दिन जंग जो है वो रुक गई है। और ये भी हम आपको बताते चले कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जो मसूद पज़ेश्कियान हैं उनकी टेलीफोनिक बात भी हुई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कहा कि 5 दिन के लिए जंग रोकी जाती है। तो आपको पता ही है कि ये अपना जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनके ऊपर जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं। और दूसरा नंबर अहम किरदार पाकिस्तान का किस वजह से हो जाता है कि एक पड़ोसी मुल्क को कौन बेहतर जान सकता है, तो वो है हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। वो पड़ोसी मुल्क को भी, ईरान को बेहतर तरीके से जानते हैं। ये बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी तस्लीम करते हैं कि सबसे ज़्यादा बेहतर पड़ोसी मुल्क को आसिम मुनीर ही जान सकते हैं, यानी पाकिस्तान के सियासी लीडरान।
اور عسکری جو شخصیات ہیں وہی بہتر ان کو جان سکتی ہیں۔ تو دوسرا نمبر یہ ہے کہ ایران جو ہے اگر اعتماد کرے گا تو یہی تین ممالک ہیں جن کے اوپر اب وہ اعتماد کرے گا۔ تو اب بات چیت کے لیے ناظرین، یہ 5 دن کے لیے جو جنگ روکی گئی ہے، یہ روکی گئی ہے بات چیت کے لیے۔ اور بات چیت اب کس کے ساتھ ہوگی؟ جب ڈونلڈ ٹرمپ کو پوچھا گیا کہ آپ کس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوگی جنگ روکنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اگر اس کا نام بتا دیا تو اس کو مار دیا جائے گا، تو لہذا انہوں نے ان کا نام نہیں لیا۔ مگر کچھ جو سیاسی لیڈران ہیں وہ ایک شخصیت کا نام لے رہے ہیں، وہ مجھے بھی علم ہے، میں بہتر نہیں چاہتا کہ یہ اسی طرح ہوا میں بات چھوڑ دی جائے، کیونکہ وہ اتھینٹک بات نہیں ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کن کے ساتھ بات ہوگی، مگر یہ ہے کہ کنفرم نہیں ہوا، تو اس کو کرنا کہ فلاں شخصیت ہے، فلاں سے بات ہوگی ایران کی جانب سے، جبکہ جو ایران ہے وہ تاحال اس بات کو یعنی کہ وہ پس پردہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ابھی تک کوئی نیگوشیشن کسی سے بھی نہیں ہو رہی، کوئی بات چیت ہماری نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے تو یہ انکار کیا ہے، وہ چاہے احتیاطی تدابیر کے تحت کیا ہو یا یعنی شروع ہی نہ ہوئی ہو، تاحال بات چیت شروع ہونے والی ہو، تو لہذا ابھی تک ایران کی جانب سے یہی خبریں آ رہی ہیں۔ تو باقی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایران کو فتح دی ہے تاحال، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے مضمون ارادے جو تھے وہ کیا تھے، اور امریکہ کے ارادے کیا تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو ان کے ارادے جو ہیں وہ مٹی میں مل چکے ہیں۔ اب صرف یہ ہے کہ یہ فیس سیونگ کے لیے کچھ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے فیس سیونگ مل جائے تو ہم اس مسئلے سے جان چھڑائیں، کیونکہ ان کے ارادے ہم بارہا آپ کو بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کن کن ممالک کے اوپر ظلم کیے، کن کن ممالک کے اوپر قبضے کرنے کی کوشش کی، اور وہاں پر کتنی قتل و غارت کی، اور حاصل کیا ہوا۔ اب جو ہے ان کے لیے ہزیمت ہے، ایران میں ان کو بڑی ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، اور حالت یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ ایک قوم بن کر ابھری ہے دنیا میں، اور جس کو ایک دوسرے کا احساس ہے، ان کو ایک دوسرے کی کرسی کا شوق نہیں ہے، ان کو ایک احساس اور ایک قوم ہے، اور کتنی قیادت ناظرین ان کی جو ہے وہ ماری جا چکی ہے، مگر کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی ان کی قیادت کی جو منتخب ہونے کے دوران کوئی مسئلہ آیا ہو یا کوئی کشمکش ہوئی ہو، فوراً جو ہے وہ جنگ کے دوران بھی ناظرین جو شخصیات شہید ہوئی ہیں تو ان کی جگہ دوسروں نے لے لی ہے، کوئی کشمکش نہیں اور کوئی کچھ نہیں، اور ان کے اندر صرف ملک کے اقتدار کی کرسی کی لالچ ہے ہی نہیں۔ ان کے اندر اگر لالچ ہے تو امریکہ اور اسرائیل کو جو ہے وہ جو ہے دھول چٹانے کا جذبہ ہے، اور خود ان کے اندر شہادت کا جذبہ موجود ہے۔ تو یہی جذبہ جو ہے انسان کو آگے لے کر جاتا ہے۔ تو ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ اب یہ جو 5 دن کے لیے جنگ رکی ہے، اب کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ 5 دن اور بڑھا دیے جائیں؟ تو اب یہ پتہ چلے گا کہ کچھ اینکر جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے فیلڈ مارشل کا بہت اہم کردار ہے، اور اب وہ اہم کردار یا ترکی یا مصر ان کا بھی ساتھ کردار موجود ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ مل کر کیا آئندہ 5 دن اور ایکسٹینڈ اس جنگ کو کرا سکتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ کسی ایسے یعنی مذاکرات کرتے ہوئے کسی ایسی جگہ پر اور کسی ایسے مقام پر پہنچ سکتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔
تو ناظرین یہ جنگ جو ہے اس کی دعا کریں کہ یہ جلد ختم ہو جائے. اور ناظرین ہم آخر میں آپ کو جو ہے علامہ ناصر عباس جو ہیں انہوں نے جو اسپیچ تازہ کی ہے وہ ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں، وہ تھوڑی سی آپ سن لیں. تو پاور پالیٹکس کی وجہ سے ہے، ججز کو استعمال کرتی ہے، جس کو بھی استعمال کرتی ہے، یہ پاور پالیٹکس کی وجہ سے کہ اقتدار اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے، ملک تباہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چلیں، پاکستان کا آئین جو ہمیں کہتا ہے اس پر عمل کریں. اقتدار امانت ہے، ہم مالک نہیں ہے، نہ ہمارے بچوں کو مل سکتا ہے نہ اولاد کو مل سکتا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اگر ہم اس امانت میں خیانت کریں، اس کا مس یوز کریں، اس پاور کا جو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، تو ہم اس صلاحیت سے ساقط ہو چکے ہیں، ہم غاصب ہیں اس وقت، اللہ کے یہاں جواب دہ ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں میڈم. لہذا پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جائے. آج جو لوگ جیلوں میں پڑے ہیں کوئی بھی ہے، بے گناہ ہے، پی ٹی آئی کے ہیں، عمران خان صاحب ہیں، یا کوئی اور بھی ہیں، جو بھی بے گناہ ہے، وہ نون لیگ کا ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے، کسی بھی پارٹی کا ہے، یا کسی پارٹی کا بھی مظلوم ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، ہم ان کے لیے بولیں. یہاں سے شروع کریں. جب ہم عوام کے لیے بولیں گے لوگ ہمارے لیے بولیں گے. اگر ہمیں ذرا سی تکلیف ہو جائے ہم چیخنا شروع کر دیں، لیکن عوام چیخ چیخ کر گلے ان کے بیٹھ جائیں، ان کی آواز نہ سنے، وہ ہمارے لیے نہیں بولیں گے، ڈیٹیچ ہو جائیں گے. اور جس حکومت کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ عوام نہ ہو، پھر وہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس حال میں پہنچ چکا ہوا ہے یہ پاور پالیٹکس کا نتیجہ ہے. پاور پالیٹکس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا ہے. پاور پالیٹکس کی وجہ سے یہاں پر کھلواڑ کھیلا گیا آئین کے ساتھ، دستور کے ساتھ، عوام کے ساتھ. اور مسنگ کرنا میرے خیال میں ایک مہذب ملک کے اندر تو قابل برداشت نہیں ہے. نہ اس کا قانون اجازت دیتا ہے، نہ آئین دیتا ہے، نہ دین اجازت دیتا ہے، نہ انسانی ویلیوز اور اقدار اجازت دیتی ہیں کہ آپ اٹھائیں لوگوں کو مسنگ کریں. میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں لوگوں کو جو 8 سات سال سے مسنگ ہے. جب وہ مسنگ ہوئے تھے تو اس وقت کے ڈی جی سی کہتے تھے ان کے گھر والوں کو کہ ایک ہفتے میں آ جائے گا. اگر آئین پر عمل ہو، قانون پر عمل ہو، یہ دکھ درد جو ہم یہاں پر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا موقع نہیں ہے کہ ہم اپنے عوام کے ترجمان بنیں گے. ایک دوست نے کہا، بزرگ نے کہا کہ 25 کروڑ عوام کے یہاں پر نمائندے موجود ہیں. جس حال سے ہمارے عوام گزر رہے ہیں، پاکستان کے عوام، جس مہنگائی کے، بجلی کے بل دیکھ لیں، آپ سب معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی معاشرے میں رہتا ہوں، بے روزگاری کو دیکھ لیں، مشکلات کو دیکھ لیں، تعلیمی سہولتیں ان کے لیے نہیں ہیں، ہیلتھ کی سہولتیں نہیں ہیں، مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے ہمارا معاشرہ طبقہ جو ہے، مڈل کلاس کے لوگ نیچے گر رہے ہیں، مڈل کلاس سے فقر بڑھ رہا ہے، ہر طرف بڑھ رہا ہے. حضرت علیہ السلام کا قول ہے قاد الفقر یکون کفرا. بعض اوقات غربت اور فقر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. لوگ اس طرح سے سماجی اور اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ ہم عدل سب کے لیے مانگے، انصاف سب کے لیے مانگے، صرف اپنے لیے نہیں. میں دیکھیں اس وقت پاکستان میں حالیہ دنوں میں، پہلے بھی اور ابھی بھی 10-12 ہزار جو میں نے سنا ہے سیاسی قیدی ہیں، خواتین قیدی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب سے میں آج تک نہیں ملا ہوں، لیکن میں نے انہیں دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے. ایک معزز خاتون ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے، وہ دہشت گردی کے کیسوں میں پکڑی ہوئی ہے. جناب والا چاہتے ہیں کہ ان قاتلوں اور درندوں کے ساتھ نرملائزیشن کریں. اسرائیل کے ساتھ نرملائزیشن کی باتیں پاکستان میں ہونا شروع ہو گئی تھی، اس درندے کے ساتھ اس کا سپرد کھانا ہمارے ملک میں. تو یہ تھے ناظرین علامہ راجہ ناصر عباس جو سینٹ میں سپیچ کر رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا عمر کتنی ہے، مگر وہ کتنے جذبے کے ساتھ ان کو آیات سنا کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر ناظرین جب اللہ تعالیٰ ذہنوں میں ڈالے گا اور احساس ڈالے گا تبھی کوئی احساس ان کو پیدا ہوگا. تو ہمیں اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.